DGISPR जिसे इंतशारी टोला कह रहे हैं, वो उन्हीं को कह रहे हैं जिन्होंने हमला किया था। हमला किसने किया था ये कौन बताएगा? इमरान खान को नेल्सन मंडेला बनना पड़ेगा। इमरान खान को एक ऐसा ब्रिज बनना पड़ेगा, गोल्डन ब्रिज। उन्हें जेल से ये ऐलान करना चाहिए कि मैं आप माफी का ऐलान करता हूँ। इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, माजी में बहुत डीलें हुई। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो ऐन कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं और उसी के तहत जो है, और उन्हें कोई रोक नहीं रहा। ये बयान जो है ये DGISPR की जो एक मुस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक मुस्बत जवाब है। पार्लियामेंट के अंदर और कौमी असेंबली में और बाकी असेंबलियों के अंदर फॉर्म 45 की हुकूमत बन जाएगी। मुंह शर्माती फिर रही है ये हुकूमत। ये पब्लिक की सपोर्ट के बगैर खड़ी हुई वो हुकूमत है जिसकी ना टांगे अपनी है, ना बाजू अपनी है, ना हाथ अपनी। ना इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग कर रही है, ना वो करेगी और ना उसे करना चाहिए। ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बालादस्ती जो है अदालतों के जरिए और अवाम के जरिए पार्लियामेंट तक पहुंचेगी और जितने नकली इलेक्टेड लोग बैठे हुए वो बाहर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABN ओरिजिनल आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले एक पैगाम दिया बज़रिया उमर अयूब खान और अपनी बहन अलीमा खान के न्यूट्रल हो जाएं। उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, मुल्क को मज़ीद बर्बादी की तरफ ना धकेलें। तो ये सारा मामला अब किस तरफ जा रहा है और इस बयान की नौबत कैसे आई वाला, ये तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये बयान जो है ये DGISPR की जो एक मुस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक मुस्बत जवाब है और ये खुशाइंद जवाब है। इसकी वजह से वो तमाम कोशिशें जो इस मकसद के लिए हो रही थी कि पाकिस्तान में अनरेस्ट बढ़ाने के लिए इदारों को और आवाम को, PTI को और अफवाज को आपस में टकराव की तरफ ले जाया जाए। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ की क़यादत ने बहुत हिकमत के साथ जो है एक रास्ता अख्तियार किया है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक कूलिंग का इफेक्ट पैदा हुआ है और एक ठंड महसूस हो रही है और एक मुस्बत रोशनी नजर आ रही है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुस्बत स्टेटमेंट है और ये हुकूमत को भी चाहिए कि अब वो ऐसी कोशिशें करना छोड़ दे। कभी अदालत से लड़ो, कभी इस्टेब्लिशमेंट को किसी और से लड़ाओ, सियासी कुव्वतों को आपस में दस्तो गिरेबां करो। ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त के किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन इस मुल्क में हो। सारी दोस्त हमें यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इन पे फोकस करो और अपने लड़ाई झगड़ों को माफ करो। मैं समझता हूं कि ये एक लॉन्ग अवेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट थी चेयरमैन PTI की तरफ से और इसके नतीजे में मेरा यही ख्याल है कि मुल्क के अंदर एक अच्छी फिजा बनेगी और आगे बढ़ने के लिए अच्छे रास्ते। आपने ISPR के DGISPR साहब की प्रेसर की बात की, मुस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो किस तनाजुर में, किस पराहे में आप उसको मुस्बत देख रहे हैं? देखिए, अब ये अपने अपने देखने के एंगल्स होते हैं। पहला एक तो एंगल ये है कि उन्होंने पॉजिटिवली कहा कि जी वो किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा, उन्होंने हुकूमत जो बाज एरियाज के अंदर बिला वजह उन्हें इन्वॉल्व कर रही है उसके बारे में भी उन्होंने ये बात की। दूसरा, उनका जो बाकी इश्यूज के ऊपर जो उनकी ओपिनियन थी वो एक बैलेंस्ड ओपिनियन थी अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो इस लिहाज से उसके बाद से आप देख लें कि स्ट्रेसेस रिलीव हुई हैं और अब जो है मजीद ये जो चेयरमैन PTI की स्टेटमेंट आई है इसने मजीद जो है माहौल के अंदर एक यकजहती की फिजा को बनाया और दुश्मनों को यकीनन इस पे तकलीफ होगी लेकिन पाकिस्तान के दोस्तों को इसके ऊपर खुशी होगी। आपने अभी कहा कि लॉन्ग अवेटेड स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की। मुझे याद है 8-10 महीने में जब पहले आपसे बात की तो आप कुछ दोस्त और आपके CBMs पर जा रहे थे, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करवा रहे थे, मगर आपको हर्डल्स का सामना था, इवन PTI की तरफ से भी, एस्टैब्लिशमेंट भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। अब क्या हुआ है कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दे दी, गारंटीज़ कुछ हो गई हैं या फिर कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से परवान चढ़ गया है?
دیکھیں فرسٹ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی تھی پولیٹیکل کمیٹی اور جی ہم نے اکٹھی دی تھی، اس میں 3 نکات تھے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج ان کو سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے اس کے اوپر، اور اس کے ریفرنس سے ہم نے ایک سی بی ایم شروع کی، لیکن بہت سے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ ہرڈلز تھی اس کے راستے میں. پھر حکومت کی طرف سے اور حکومتی مشینری کی طرف سے ایسے اقدامات ہوئے جنہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. الیکشن کمیشن نے وہ حرکات کی جن کے نتیجے میں پورا الیکٹورل پروسیس جو تھا وہ پاکستان کے لیے ایک بدنامی کا سبب بن گیا. اس وقت کی انتظامیہ، پولیس، انہوں نے اس قدر انٹرفیرنس کی کہ ہم وہ لوگ جو اس ملک کے اندر پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سٹیبلٹی لانا چاہتے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ بھئی الیکشن کے بعد آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں جیسے ساؤتھ افریقہ جی میں بنی تھی، برٹن میں بنی تھی، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ دینے کے بجائے اختیار جن کے پاس تھا انہوں نے پیٹرول کے کین پکڑے ہوئے تھے، اور وہ سارے پروسیس کے اندر جو ہے ایکوزیشنز اور سپریشن اور پولیس کے ذریعے جو ہے اپنی ہیجمنی اور مائٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو ایک معجزہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہ جس کے نتیجے میں عوام نے جو ہمیشہ الیکٹیبلز کی جب سامنے آیا کرتے تھے اس میسج کے ساتھ کہ وہ حکومت بنانے آ رہے ہیں، اور جب یہ پیغام عوام کو ملا کرتا تھا تو عوام اس کے سامنے بو ڈاؤن کر دیا کرتے تھے اور ان کو ووٹ دے دیا کرتے تھے. اس دفعہ عوام نے تمام الیکٹیبلز کو ریجیکٹ کیا، ساتھ ہی انہوں نے انڈیٹیکٹیبلز کو، مطلب جو پی ٹی آئی کے جو تمام کینڈیڈیٹس تھے ان کو ناقابل شناخت بنا دیا گیا جی تھا، ان کو انہوں نے ڈھونڈ کے شناخت کر کے انہیں ووٹ دیے. اور اس کے باوجود پھر یہ ہوا کہ فارم 45 کے نتیجے میں جو الیکشن ہوا اس میں پھر وہ گمنام کی ہوئی پارٹی جو تھی وہ بانام ٹھہری. پھر 47 لاکھ کے انہوں نے دوبارہ دھاندلی کی. تو یہ جو سارا معاملہ ہوا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ سٹریسز ڈیولپ ہو گئی تھی. اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عدالتوں نے ان تمام سٹریسز کو کم کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور عدالتوں نے ملک کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت کو اوائڈ کرنے میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلدی پارلیمنٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں اور باقی اسمبلیوں کے اندر فارم 45 کی حکومت بن جائے گی. اور جب یہ بنے گی تو اس کے بعد ایک اس کا فطری نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا، اور اس حکومت کے ذریعے آپ حقیقی انتخابات جو کہ ابھی آپ کو ری الیکشن کروانے پڑیں گے، چونکہ 8 فروری کے الیکشن جو تھے وہ پری پول ریگنگ کی وجہ سے کہیں دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت قابل برداشت نہیں ہے. تو نئے الیکشنز کے لیے جو راہ ہموار کرے گی وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ ہی کرے گی، اور نئے اصول اور نئے ضابطوں کے ساتھ. یہ بھی آپ نے کہا کہ فارم 45 کے تحت اسمبلیز جو ہیں بہت جلد بن جائیں گے اور پھر نئے الیکشنز ہوں گے. اس سارے معاملے میں جو عمران خان نے بھی نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کی ہے، گارنٹر کون ہے؟ اس کے گارنٹر تو اس سے بڑا گارنٹر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے گارنٹر پبلک آف پاکستان ہے، پیپل آف پاکستان ہے. دیکھیں جو کچھ انہوں نے 8 پبلک آف فروری کو پاکستان کیا اس کے ہوتی تو بعد 8 فروری کے بعد تو وہ حکومت پبلک کی بنتی نا. تو پبلک کی نہیں بنی، لیکن چلی ہے، منہ شرماتی پھر رہی ہے یہ حکومت. یہ پبلک کی سپورٹ کے بغیر کھڑی ہوئی وہ حکومت ہے جس کی نہ ٹانگیں اپنی ہیں، نہ بازو اپنی ہیں، نہ ہاتھ اپنی ہیں. تو ایسی اس بے نام گمنام اور بے نام بدنام کا لفظ میں نہیں استعمال کرتا، لیکن ایسی حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے کیا عزت ہوتی ہے معاشرے میں. پاکستان کے اندر جو فوج کا کردار ہے وہ صرف اور صرف سیاستدانوں نے اسے کارو کیا ہے، اس کو بنایا ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں ایک پر پیج کے نام کیوں دیکھیں جی، اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے تو جب ختم ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، شاید آپ کہیں گے نہیں ہے. دیکھیں نا جی، اب مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ جی عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر. آ رہے ہیں نا فیصلے، مرضی کے کل بغیر کو آیا حکومت بھی آ اسٹیبلشمنٹ کی؟ جائے گی. جی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آیا فیصلہ؟
وہ عدالت کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے. میں کانسپریسی تھیریز کا آدمی نہیں ہوں, میں اصول کا آدمی ہوں, آئین کا آدمی ہوں, قانون کا آدمی سو ہوں. بیسیکلی میں آئین ہم اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کی پشت پناہی سے توبہ کر لیا ہے, ہاتھ ہٹا لیا ہے. میں یہ غیر ضروری سٹیٹمنٹ تو دیتا ہی نہیں کہ ہاتھ تھا یا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ عین قانون اور آئین کے مطابق ہو رہے ہیں, اور اسی کے تحت جو ہے, اور انہیں کوئی روک نہیں رہا ہاں اور آئندہ بھی نہیں روکے گا. اور جب میں یہ ریکنسیلیشن کی کوشش کرتا تھا نا, ہر کوئی آ کے مجھے کہتا تھا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو آشیرواد حاصل ہے. میں نے اس وقت کہا تھا, بعد میں یہ سب نے یہ بات کہی, جی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہی کہ نہ اسٹیبلشمنٹ ڈائیلاگ کر رہی ہے, نہ وہ کرے گی, اور نہ اسے کرنا چاہیے. یہ ڈائیلاگ کرنا جو ہے یہ پولیٹیکل لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب تک آپ سیاست کو پارلیمنٹ میں واپس نہیں لائیں گے, اس وقت تک سیاست اور عوام قابل احترام نہیں ہوں گے. آپ کانسپریسی تھیریز کے اندر جو ہے چند حکمران جو ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کو عوام پہ امپوز کرنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام یوز کرتے ہیں, تاکہ عوام خوف کھا کے ان کے پیچھے چل پڑے. عوام نے اس دفعہ خوف نہیں کھایا تو وہ بھی اڑ گئے. سو پھر پی ٹی دیکھیں آئی, کیا ہوا, ہاں خان صاحب کی یہ بات 45 کہاں سے نکل جی آیا پھر. درانی صاحب, پھر خان صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو اور فوج کو جو سامنے لے کر آ رہے ہیں, یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں یہ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ دیکھیں 3 اطراف کی جنگ چھیڑ رہے ہیں اس وقت. یہ دونوں مروسی خاندان جنہوں نے پچھلے 52-54 سالوں میں اس ملک کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے. ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں مطلب دسوں گریبان ہے, یہ سمجھے بغیر کہ بھئی اتنی بڑی تعداد میں جس پارٹی کے پیچھے عوام ہو, اس جی پارٹی کو کسی ادارے سے لڑانا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر وہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ جو ہے ان کے وزیر جو ہے وہ عدالتوں کے خلاف جو ہے بیانات دیتے ہیں. اب یہ 2 ٹکراؤ, اور تیسری طرف جو ہے ان کا وزیر جو وہ ہیں ڈیفنس منسٹر, وہ کہتا ہے جی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. آئینی بریک بھائی ڈاؤن. کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کسے کہتے ہیں؟ وہ تو مارشل لا کو کہتے ہیں. تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, نہ ٹکراؤ ہوگا, نہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہوگا, بلکہ کانسٹیٹیوشنل بالادستی جو ہے عدالتوں کے ذریعے اور عوام کے ذریعے پارلیمنٹ تک پہنچے گی, اور جتنے نقلی الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے وہ باہر جائیں گے اور اصلی اندر آئیں گے. انہیں جو نقلی باہر نکلیں گے آئندہ الیکشن لڑ کے وہ پھر آ سکیں گے اگر آنا چاہیں گے تو. کسی سے دشمنی والی بات نہیں ہے, لیکن یہ آئین اور قانون والی بات ہے. اور پھر اس سارے معاملے پر ہم پھر یہ امید رکھیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ پریس کانفرنس وغیرہ نہیں ہوں گی, انتشاری ٹولہ, سیاسی جو ٹولہ ہے وہ نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیں انتشاری ٹولہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں نا انتشاری ٹولہ اگر کسی نے مطلب آرمی انسٹالیشن پر حملہ کیا تو وہ انتشاری ٹولہ تھا. یہ کہاں اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ وہ فلاں پارٹی تھی یا فلاں پارٹی تھی. ٹھیک, یہ دیکھیں جی 9 میں جس کو کہ انہوں نے الٹیمیٹلی حکومت نے ایکسپلائٹ کی, اور آپ اندازہ کریں کہ ایک بہت بڑا اس دن ایک ناپسندیدہ فیل ہوا, اس میں ملوث لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی. جی بالکل ملنی چاہیے. لیکن سزا کا کیا ہوا کہ ایک کیس کا ابھی تک ڈھنگ کا استغاثہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا. ثبوت نہیں ہے. ثبوت تو پھر مطلب یہ ہے کہ بغیر, اور پھر وزیر جو ہے وہ بنے بیٹھے ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان. ہر وزیر جو ہے وہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حکومت کا وزیر اعظم تک جو ہے وہ جو ہے وہ وزیر وہ بھی بنا ہوا ہے, چیف جسٹس بھی بنا ہوا ہے کہ جناب یہ جو انتشاری ٹولہ ہے یہ اس نے یہ کیا, اس نے کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر جسے انتشاری ٹولہ کہہ رہے ہیں وہ انہی کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا. حملہ کس نے کیا تھا یہ کون بتائے گا؟ یہ حکومت بتائے گی, پولیس بتائے گی, استغاثہ بتائے گا, اور عدالت میں جا کے بتائے گا. جب عدالت کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دے گا اس کے بعد سٹوری مکمل ہوگی, وہ انتشاری ٹولہ ہوگا جس کو عدالت مجرم ڈکلیئر کرے گی. یہ تو نہیں ہے کہ جی کسی نے انتشاری ٹولہ کہہ دیا اور اس کے بعد 4 وزیر شروع ہو گئے جی اس انتشاری ٹولے سے مراد فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, درانی صاحب ہیں یا آپ ہیں. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ تو ناٹ نوئنگ دا لا, ناٹ ایکسپٹنگ دا مطلب پولیٹیکل نارمز والی بات ہے نا.
نہیں تو اس 9 مئی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ، پھر وہ کس طرح سے یہ سارے معاملات دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی جماعت کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پابندی لگانی ہے. اب اور سچویشنز کو خود خراب کر رہے ہیں اپنے لیے. دیکھیں سیاسی پارٹیوں پر پابندیاں عوام لگایا کرتے ہیں، اور یا کوئی ایسا ایویڈنس ہوتا ہے جس کو آپ پیش کر سکیں. ایک وزیر اٹھتا ہے سویا سویا، وہ آنکھیں ملتا ہوا آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ جی ہم جو ہے ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں. اگلے دن دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں پابندی لگا رہے. یہ حکومت کر رہے ہیں یا کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے وے آؤٹ دینا ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے وے آؤٹ دینا ہے، یا پھر کرنٹ حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کے بعد اور جو اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خان صاحب پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری مزید آ گئی ہے. ایک تو انہوں نے یہ مثبت قدم اٹھایا یہ سٹیٹمنٹ دینے والا. اگلا مثبت قدم جو ان سے قوم ایکسپیکٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیشنل یونٹی کی موو کو لیڈ کریں. وہ کسی انتقام کے علمبردار بننے کے بجائے ملک کی یکجہتی کے علمبردار بنے. اس وقت وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے زیادہ عوام کے نمائندے ہیں. اگر جو اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، اور جو آپس کی پولیٹیکل کنفرنٹریشن کے چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان کو نیلسن منڈیلا بننا پڑے گا. عمران خان کو نیشنل یونٹی کی بات کرنی پڑے گی. عمران خان کو ایک ایسا برج بننا پڑے گا، گولڈن برج جس کو آپ نام دیتے ہیں، وہ بننا پڑے گا جس کے نتیجے میں قوم کو جو ہے اس مشکل سائٹ سے ایک مستقبل کے روشن مستقبل کی طرف لے جایا جا سکے. یہ کام، اور اس وقت سب سے بڑی اس کام کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ آتی ہے. انہیں جیل سے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. انہیں جیل سے جو ہے مفاہمت کا اعلان کرنا چاہیے. کسی کو ایکسپٹ نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی ہارے وہ کو جیتنے کی بات کریں، نو. انصاف اور قانون کے تحت قوم کو یکجہتی کے لیے، آپس میں محبت کے لیے، اثار کے لیے ہم اتنے جلسے اور دھرنے برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں اب ان دھرنوں سے نکل کے قوم کو ایک ڈسپلنڈ فورس کی طرح اس ملک کی تعمیر کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری اب پھر عمران خان صاحب پہ. لاسٹ ون لائنر کے طور پر عمران خان کو جیل سے تمام فریقوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے ہے، رائٹ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل سے عمران خان کو صاحب کو نیشنل یونٹی کی ایک موومنٹ چلانے کا اعلان کرنا چاہیے، جس میں وہ یہ کہیں کہ میں ہر مثبت سوچ اور مثبت جو قوت رکھنے والا یا مثبت راستے کو بنانے کے لیے میں ایک کردار ادا کروں گا، اور اس کے اندر وینڈیٹا ان کا آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے، انتقام نہیں ہوگا. انتقام تو خیر کہہ بھی چکے ہیں. انصاف پہ مبنی، ان کی پارٹی کا نام بھی انصاف ہے. انہیں چاہیے کہ انصاف پہ مبنی قومی مفاہمت کی ایک ایسی موومنٹ شروع کریں جیل کے اندر سے کہ جب وہ باہر نکلیں تو جتنے بھی لوگ آئیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے لیے انہیں ریسیو کرنے آئیں. وہ کسی کے خلاف نہ ہوں بلکہ وہ پاکستان کے حق میں. اور اس سب میں بالکل آخر میں یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کا کوئی تاثر ہے، یا پھر کوئی عمران خان صاحب جھک رہے ہیں، یا پھر وہ تھک چکے ہیں، یا پھر کوئی ڈیل کر رہے ہیں، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا، اور آپ کو پتا ہے میں 1.5-2 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا. ماضی میں بہت ڈیلیں ہوئی ہیں. ہر کوئی جو ڈیل کرتا ہے وہ چپ کر کے نیوے ہو کے مطلب سائٹ کی گلی سے نکل کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور یہ بات میں ریکارڈ پہ ہوں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کبھی ڈائیلاگ بند نہیں ہوا کرتے. ڈائیلاگ جاری تھے، جاری ہیں، جاری رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک مثبت راستہ بنے گا. اور جو کچھ اب انہوں نے ایک پازیٹیو جسچر دیا ہے، جب عدالتوں نے ایک پازیٹیو ماحول بنایا ہے تو ان کے پاس بھی سپیس آئی ہے، انہوں نے پازیٹیو بات کی. اب جب ان کی انشاءاللہ حکومت بننے جا رہی ہے، اب انہیں ایک اور پازیٹیو جسچر دینا پڑے گا کہ انصاف پہ مبنی نیشنل یونٹی کا انیشیٹو جو ہے انہیں جیل کے اندر سے ہی لے لینا چاہیے، اور پوری پارٹی کو لگا دینا چاہیے کہ پورے ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی کے لیے وہ چل پڑیں، اور یہ بتائیں کہ ہم نے اس پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اس کو دنیا کے اندر عزت دلانی ہے، اور اس کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر. آنے والے 2 مہینوں کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جی آئندہ کے جو 2 مہینے ہیں یا 4 مہینے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت عدالتیں جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک مثبت رول پلے کریں گی، جس کے نتیجے میں آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک منتخب تبدیلیاں دیکھیں گے، اوکے، اور ٹریبونلز. وہ منتخب تبدیلی جو آئے گی وہ پھر ایک حکومت کی نئی حکومت کو تخلیق دے گی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر. وہ حکومت جو ہے آئندہ انتخابات کا خاکہ بنائے گی، بلدیاتی، قومی اور صوبائی انتخابات بیک وقت اور ایک ہی مدت کے لیے کروانے کے لیے. عبوری حکومت کا نظام ختم ہوگا اور ایک ایسا الیکشن کمیشن کا نظام سب پارٹیاں مل کے بنائیں گی جو کہ مستقبل میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کا ذمہ دار بنے، اور 8 فروری کی طرح کے حادثات دوبارہ ہماری تاریخ میں کبھی نہ آئیں انشاءاللہ، اور کبھی نہیں آئیں. سر تھینک یو سر، درانی صاحب تھینک یو سو مچ.